अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। आज का मौजू इंतहाई अहम यानी मल्टीपर्पज़ मौजू है। बेसिकली शुरू हम करेंगे कि लियारी से, लियारी में जहाँ हालात इतने कशीदा हैं कि 4 दिन से मुसलसल पुलिस उसके ऊपर काबू नहीं पा सकी, बल्कि पुलिस वालों की वहाँ पे शहादतें भी हुई हैं, हलाकतें भी हुई हैं। ख़ुद वहाँ पे एक एसएचओ जो हैं वो शहीद हो गए, उनको उनके आबाई गाँव में दफन भी कर दिया गया है और तदफीन भी उनकी कर दी गई है। रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉकेट्स पे दर पे फायर किए जा रहे हैं और उससे आपको पता चलता है कि जब फ्लैट्स के अंदर से, आम घरों के अंदर से रॉकेट्स बाहर आ रहे हों तो असले की क्या नस्ल होगी और क्या किस्म होगी और किस तरह से वहाँ पे असले की फरावानी होगी। लियारी जो गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और कहा यह जाता है कि वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खंबा भी खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। और लगा ये है इस बारी कि पीपल्स पार्टी ने खंबे ही खड़े किए हैं वहाँ से, क्योंकि लियारी का हाल अगर आप देखते हैं तो वो अर्बन एरियाज़ में पाकिस्तान के उफ्तादा तरीन एरियाज़ में शायद उसका शुमार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आज मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक इंतहाई अहम इजलास के बाद ये अहद किया कि तमाम अपोजिशन की पार्टी से वो रब्ता करेंगे और मुल्क की एहतजाज जो है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे और हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ बिलूम वो चलाएंगे। वो क्या होगा और किस तरह से होगा उस पे भी बात करेंगे। सिद्दीकुल फ़ारूक हमारे साथ होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा जनाब फ़रीद पराचा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज ही स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ओहदा उनको मिला है जनाब फवाद चौधरी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद MQM के रज़ा हारून, राब्ता कमेटी के मेंबर हैं और सूबाई असम्बली में भी मेंबर हैं और मिनिस्टर हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब ज्वाइन करेंगे जो इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ में होते थे। लेकिन सबसे पहले बाबर सलीम है, रिपोर्टर हमारे लियारी से रिपोर्ट करें। बाबर, लियारी में पिछले 4 दिन से पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हालात को हो नहीं सका। वैसे तो पिछले 4 साल से हुकूमत वहाँ पे कुछ नहीं कर सकी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन लियारी? लुकमान साहब, लियारी जो है कराची का इलाका, ये वो इलाका है जो आज से नहीं गुज़िश्ता 10 सालों से बदअमनी की लपेट में है, और इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है जो कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 2005 में ऑपरेशन किया गया था, 1 महीने तक ऑपरेशन जारी रहा, पसपाई हुई पुलिस वापस आ गई इलाके से, दोबारा SSP CID चौधरी असलम को चार्ज दिया गया 2005 में। इस ऑपरेशन को 1 साल खींचा गया, 2005 तक 120 अफराद मारे गए इस ऑपरेशन के दौरान 2005 में, और उसके बाद भी लियारी में अमन कायम नहीं हो सका। अब एक दफ़ा फिर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि चील चौक से मुत्तसिल अफशानी गली, जो कि रहमान बलोच का घर जिस जगह पे है, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उस गली को पुलिस अब तक फतह नहीं कर सकी है। रॉकेट लॉन्चर्स, आवान क्रैकर्स, देसी साख्ता हैंड ग्रेनेड्स, रशियन मेड हैंड ग्रेनेड्स, हर किस्म का असलहा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान इन क्रिमिनल्स ने, जिनको आज जो है वो दुश्मन करार दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर असलहा जमा किया है। बारहा ये बात सामने आती रही कि अगवा बराए तावान, मनशियात पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये बाबर पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने किया था और उन्होंने अलल-ऐलान कहा था कि मैंने इतने लाख असला लाइसेंस दे दिए हैं। तो उस वक्त क्या कराची के लोगों ने एहतजाज नहीं किया आके बाहर के किसको असला दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? वहाँ पे क्या कोई हिरन का शिकार हो रहा है, पाड़े का शिकार हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे? लुकमान साहब, जिस वक्त ये स्टेटमेंट सामने आए थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को हमने विटनेस किया, हमने कई दफ़ा लियारी में कवर किया। वो लोग जो इस वक्त पुलिस से लड़ रहे हैं, RPG रॉकेट्स और दीगर जदीद असलहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लोग जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ कभी बॉडी गार्ड्स के तौर पर हमें दिखाई देते थे और कभी उनको प्रोटोकॉल के साथ उनके चलते हुए दिखाई देते थे। हैरान कुन मामला है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए ये दुश्मन नहीं थे, लेकिन आज जिस वक्त इन्होंने किसी MNA या MPA से टक्कर लेने की कोशिश की है या खुद कोई सीट मांग ली है, तो हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इनको दुश्मन करार दिया है और भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है रियासती ताकत का इन लोगों के खिलाफ। हम ये नहीं कह रहे कि ये ऑपरेशन गलत हो रहा है। कि पीपल्स पार्टी के जो बाबर पीपल्स पार्टी के MNA जो हैं नबील गबोल लियारी से, उनका ये कहना है कि अगर ये लोग सरेंडर कर देते हैं तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ये कोर्ट के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करें। क्या इतनी हुकूमत की रिट कमज़ोर हो गई है उस इलाके में जो हमेशा से इनका अपना इलाका रहा है? अभी तो बाकी मुल्क की बात ही नहीं हो रही है, या
یہ واقعی اتنا ڈر گئے ہیں کہ ہر دہشت گرد کو یا اس کے لیے جیسے بلوچستان میں کھلی چھٹی دے دی اور ان کے سارے پرچے ختم ہو گئے، یا اب لیاری میں بھی اب یہی چلے گا سلسلہ؟ لقمان صاحب، نبیل گبول صاحب کی بات جو ہے وہ بڑی بے سر و پا ہے. میں گزشتہ 4 دنوں سے ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا ہوں. نبیل گبول صاحب خود لیاری میں تو آ نہیں سکتے، وہ بغیر پولیس پروٹوکول کے ایک گلی لیاری کی جو ہے وہ گھوم نہیں سکتے. اس صورتحال میں وہ کس طریقے سے کوئی بات عوام کی جانب سے نمائندہ بن کر سکتے ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی کا کردار اس قدر منفی رہا ہے کہ آج یہ دن نہ صرف پولیس کو دیکھنا پڑ رہا ہے بلکہ وہ عام آدمی جو لیاری کے غریب بستی میں رہتا ہے کسی، وہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے. سینکڑوں لوگ ہم نے یہاں سے روتے ہوئے باہر جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ذمہ داری بھی تو آخر پیپلز پارٹی کی ہے نا کہ اگر اتنا بڑا آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تو کم از کم عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے. اس حوالے سے کوئی کردار گراؤنڈ پہ ہم کو نظر نہیں آتا. آج میری ٹیم کی بات ہوئی ہے ظفر بلوچ صاحب سے بھی اور عزیر بلوچ صاحب سے بھی. آج کیونکہ اب موبائلز وہاں پہ جیم ہو گئے ہیں لیاری میں تو ہماری بات نہیں ہو سکتی، ورنہ ظفر بلوچ صاحب نے تو ہمیں جوائن کرنا تھا ابھی پروگرام میں. ان کے مطابق، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے مطابق منظور حسان کو صدر زرداری کے سوتیلے بھائی ٹپی، جو کہ اویس ٹپی، جن کو ڈیفیکٹو چیف منسٹر کہا جاتا ہے، انہوں نے چھٹی پہ بھیجا اور پھر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پہ زور ڈال کے ذوالفقار مرزا کا منہ بھی بند کروایا. یہ اویس ٹپی کا لیاری میں کیا انٹرسٹ ہے؟ ہماری جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہیں کہ اب تک بات یہ آ رہی تھی کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کو لیاری سے الیکشن لڑوانا ہے، لیکن اندر موجود جو لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں ان سے کچھ سے میری بات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اویس مظفر ٹپی جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں لیاری سے الیکشن لڑنے میں. جیسا آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ کھمبا کھڑا کر دے پیپلز پارٹی تو اس کو ووٹ مل جاتا ہے، تو اویس مظفر ٹپی تو پھر ایک انسان ہے اور یقینی طور پہ ان کو بھی پھر ووٹ یہاں سے ملنا تھا. لیکن جو یہاں کی عوام ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیاری سے ہی کوئی نمائندہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. لیکن اس تمام صورتحال کے دوران میں ایک بار پھر یہی بات کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ کرمنل تھے، کرمنل ہیں، ان کے خلاف آپریشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان کو جن لوگوں نے اتنی طاقت دی کہ آج ریاست انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی، ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ان حکمرانوں سے، ان پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ کیوں آخر اس قدر طاقت اور اسلحہ مجھے یہ دیا. بتائیں کہ چیف منسٹر جو ہیں، چیف منسٹر قائم علی شاہ، ان کے پاس اس وقت چارج ہے انٹیریئر منسٹر کا بھی، کیونکہ منظور حسان تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ اضافی چارج ان کے پاس ہے. پولیس جو ہے وہاں پہ، یعنی میں یہ کہوں گا کہ پولیس بالکل ان کے پاس میں نہیں ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے چیف منسٹر وہاں پہ آرمی کو نہیں بلا رہے کہ وہ آ کے حالات پہ کنٹرول کرے، جو کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے؟ کوئی تسلی بخش جواب اس حوالے سے نہیں آ رہا. آئی جی سندھ سے میں نے پرسنلی یہ بات پوچھی تھی کہ ہمیں یہ بتائیں کراچی میں پیرا ملٹری ٹروپس موجود ہیں، بہت زیادہ مؤثر کارروائی کی جا سکتی ہے، آخر رینجرز گراؤنڈ پہ کیوں نہیں آ رہی، صرف پولیس اور ایف سی آئی ڈی کے ساتھ مل کر کام کیوں کر رہی ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا یہ اسٹریٹجک پالیسی ہے. یہ کون سی پالیسی ہے ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ مر رہے ہیں، پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، درجنوں راکٹس، درجنوں کریکرز، دن بھر ہم یہاں پہ گولیوں کی اور دھماکوں کی آوازیں سنتے ہیں. اتنی ورسٹ سچویشن میں اگر پیرا ملٹری ٹروپس کی مدد نہیں لی جاتی تو یہ سراسر نقصان ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کتنا صحیح ہے کہ عزیر بلوچ آفیشلی اب پاکستان مسلم لیگ نواز کو جوائن کر رہے ہیں اور ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے؟ باقاعدہ اس چیز کا اعلان عزیر بلوچ کی جانب سے یا کسی اور پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے لیاری میں نہیں کیا گیا ہے. البتہ اس قسم کی اطلاعات ضرور موجود ہیں. اس حوالے سے عزیر بلوچ سے میری 2 روز قبل جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے شیلٹر میں اب آ جائیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں لیاری کے لوگوں کے لیے. لیکن آفیشیل اسٹیٹمنٹ اب تک جو ہے وہ باہر نہیں آیا. اس کا شاید میجر ریزن یہ ہے کہ میڈیا کا بہت زیادہ ایکسس اس جگہ تک نہیں ہے جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں اور پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو سامنے لائیں. دوسری جانب موبائلز جو ہیں وہ بھی آج اس وقت لیاری میں کام نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ، اس وجہ سے بھی کانٹیکٹس جو ہیں وہ ان لوگوں سے نہیں ہو پا رہا ہے. اس تمام صورتحال کے دوران پاکستان یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک لیاری ہے، لیاری سے اب یہ لڑائی پھیل کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جمشید ٹاؤن میں بھی، گلستان جوہر میں بھی. میں جتنے علاقوں کا میں پڑھ رہا تھا، ٹیکرز وغیرہ، اور آپ لوگ جو نیوز دے رہے ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ فرض کریں عزیز آباد سے شروع ہوتا آپریشن اور وہاں پہ ہو رہا ہوتا اس طرح کے فائر بیک ہو رہا ہوتا تو ابھی تک کتنا سخت ریٹیلیشن آ گئی ہوتی خود صدیق الفاروق صاحب کی طرف سے اور دیگر پارٹیز کی طرف سے بھی. یہ کیا وجہ ہے کہ لیاری کے اوپر پیپلز پارٹی کے خلاف سارے خاموش ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں ایک چیز تو بہرحال ایک نقطہ تو ہے کہ لیاری میں گینگ وار کے لوگ موجود ہیں.
کرمنلز بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کا ہم جو ہے ایک مظاہرہ بھی دیکھ رہے ہیں جس حساب سے پولیس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں, تو یہ عام آدمی کے بس کی تو بات نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست ان لوگوں کو طاقتور کرنے میں ذمہ دار ہے. جب ذوالفقار مرزا جب ہوم بابر منسٹر سلیم, تھے, تھینک یو ویری ان کے مچ. ہوتے ہوئے بابر سلیم ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست ذمہ دار ہے اس کرمنل ایلیمنٹ کو طاقتور کرنے میں, اور آج اسی کی پولیس جو ہے انہی کے آگے پٹ رہی ہے, مر رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فرید پراچا, فواد چودھری, رضا ہارون اور انعام اللہ نیازی. جب ایک بریک سے آئیں گے تو دیکھیں گے وزیر اعظم کا فیوچر کیا ہے, کیا وہ لیاری سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے بابر سلیم کی, ہمارے رپورٹر ہیں, لیاری سے لائیو رپورٹ کر رہے تھے. آج وزیر اعظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے علاوہ مجھے کوئی نااہل نہیں قرار دے سکتا, جبکہ کچھ دن پہلے انہوں نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے عدالت نے سزا دی تو میں نہ صرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا بلکہ اصولی طور پہ میں اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی سمجھا جاؤں گا اور مجھے نااہل سمجھا جائے گا اس کے متعلق. لیکن آج وہ اس کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں اور بل کلنٹن کے متعلق لے آئے ہیں, اور بل کلنٹن کی ایگزامپلز بھی انہوں نے آج دی ہیں, جبکہ بل کلنٹن امپیچ نہیں ہوئے اور بل کلنٹن کو عدالتی طور پہ سزا نہیں ہوئی. فواد چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فواد چودھری صاحب, آپ تو اب وزیر بن گئے ہیں, تو آج تو نئی کوئی اچھی آرگومنٹ ہوگی, تگڑی آپ کے پاس وزیر اعظم کے لیے. آرگومنٹس تو وہی پرانے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پرائم پرانے منسٹر صاحب کی جو بات ہے, آج جو انہوں نے سپیچ کی ہے ابھی سینٹ میں, انہوں نے ہر چیز بالکل واضح کر دی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات یہ ہے, نواز شریف صاحب کو یا تو پتہ نہیں کوئی مت دے دیتا ہے, میں تو میمو کمیشن میں بھی گھس گئے, این آر او میں بھی گھس گئے. اب اس میں بھی عمران خان نے جو بات کی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ڈیٹیل ڈیسیجن آنے دیں, اس کے بعد ہم اپنا ورژن دیں گے, اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ اپنے اصول اپنے متعین کرتی ہے ایک کانسٹیٹیوشن کے رہتے اندر. دیکھیں اگر تو ہم نے لڑائی جھگڑا کر کے معاملات کرانے ہیں تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہو جائے, پھر تو ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے نا. جمہوریت میں تو ہوتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق کھیلتے ہیں, اپنی اپنی میجورٹی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں, زیادہ لوگ کدھر ہیں. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو شارٹ ججمنٹ آئی ہے, ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنے دیں, اس کے بعد ہمارے پاس اپیل کا حق ہے اور وہ قانونی حق ہے, ہمیں وہ استعمال کرنے دیں. اس کے بعد جو آئین کا آرٹیکل 63(2) ہے, اس کے مطابق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اسپیکر کے پاس جانا ہے, اسپیکر نے 30 دن کے اندر ریفرنس بنانا ہے, افرمیٹو میں یا پرابلم نیگیٹو ایک میں. اور ہے فواد چودھری صاحب, میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں, مجھے ایجوکیٹ بھی کرتے جائیں یہاں پہ پلیز, کہ جب جمشید دستی صاحب کا مسئلہ ہوا تھا تو جمشید دستی صاحب کے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے براہ راست انفارم کیا تھا اسمبلی وہ کو ریپرزنٹیشن اور آف اسپیکر کو, اور پیپلز وہ ایکٹ نااہل ہو گئے تھے. نہیں, وہ پروسیڈنگز ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کی پروسیڈنگ ہے, ان کا اس پروسیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آرٹیکل 63 کی نہیں ہے کوئی پروسیڈنگز تعلق. ہیں. وہ جو تمام جو ڈگری والے کیسز ہیں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی دیکھ رہا تھا, انصار عباسی صاحب نے غالباً یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, وہ جو پروسیڈنگز ہیں جو ڈگری والی ہیں ساری, چونکہ آپ نے خود بھی اس پہ بہت اچھے پروگرام کیے ہیں, ان میں یا تو لوگوں نے خود ریزائن کر دیے, 90% لوگوں نے تو خود ریزائن کر دیے, اور جو 1% کیسز بھی تھے وہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 76 کی پٹیشنز تھیں, وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پروسیڈنگز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں سسٹم کو گرانا چاہ رہے ہیں, چھوڑ دیں, احتجاج رجسٹر ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں نئے وزیر کی یہ جو زبان ہے, یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا زبان استعمال. انہوں نے کہا ہے میمو کمیشن میں نواز شریف کو کسی نے مت دی اور گھس گئے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میمو کا جو معاملہ ہے, اس پر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف اور ISI چیف کی میٹنگ ہوتی ہے. حسین حقانی کو بلایا جاتا ہے اور انہیں دکھا کے ساری چیزیں, اور ان سے استعفیٰ لے لیا. ویسے حسین حقانی کا نام آپ یہاں پہ نہ ہی لیں تو اچھا ہے. میں نہیں لیتا. ایک ختم. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ اس کی تحقیقات کر کے اگر کوئی اس میں مجرم ہے تو ان کا تعین کریں. یعنی ہم نے تو کسی پر الزام نہیں لگایا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے بڑی کوئکلی, ایک منٹ میں لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. اب تو میاں برادران کے جدے سے بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے, اور تو بہتر ہے کہ آپ پورا سسٹم گرائیں اور پھر کوئی ڈھونڈیں کہ موریشس جائیں کہ برما جائیں. بہتر نہیں ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیں. بات یہ ہے جی کہ سسٹم کو گرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غیر آئینی تبدیلی کو سپورٹ کریں, ہم تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور اپیل تو ان کا رائٹ ہے نا. آج نواز شریف جو بات کر رہے ہیں جب ایک بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, نہیں اگر
اگر یہ بات اگر آپ یہ بات نہ میری بات میں کریں تو بہتر ہے. وہ کر لیں گے, وہ ابھی آج تو اجازت ہے ان کو. اچھا, میں یہ عرض کروں گا کہ جب اس حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یا تو انصاف کا ساتھ دیں اور یا نہ دیں. معاملہ یہ ہے کہ ایک کرپشن ہوئی ہے, اس کو پرائم منسٹر سپورٹ کر رہا ہے. پرائم منسٹر اپنا کردار سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ادا نہیں کر رہا, اور ایک منٹ, اور خود عدالت لگا رہا ہے. وزیر اعظم علی اعلان کہتا ہے کہ میں نے تو اگر میں خط لکھوں تو آرٹیکل 6 ہے. پھر نا ٹھیک ہے, پرابلم ایک اور ہے. کیوں؟ ایک سوال کا آپ نے میرے جواب نہیں دیا. جی, کیا وزیر اعظم کو ایون بحیثیت مجرم کسی اپیل کا حق ہے؟ جب سزا ہو جاتی ہے تو بندہ جاتا ہے جیل, اس کے بعد وہ آپ کی عدالت نے نہیں بھیجا؟ میں عدالت نے نہیں بھیجا, سزا دے دی نا اس نے. نہیں, ایک منٹ, آپ کی عدالت نے نہیں بھیجا. ہماری عدالت نہیں, اس قوم کی عدالت ہے, پاکستان کی عدالت ہے. اگر میں آج یہ چیلنج کر کے کہوں کہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق آپ کو اگر 3 منٹ سے کم کی سزا ہوتی ہے تو آپ کسی عہدے کے لیے نااہل نہیں ہوتے, تو آپ کو پتہ ہے اس قانون کا؟ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جس وقت عدالت 63(1)(g) کا ریفرنس دے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے لائکلی, اور بالکل فیصلہ آنا ہے, لیکن جتنی بھی قید تھی وہ قید کی سزا بندہ بھگت چکا ہے, اور جب قید کی سزا بھگت چکے گا تو پھر اپیل میں اگر سپریم کورٹ نے سسپینڈ کی سزا تب. اب تو سپریم کورٹ نے سسپینڈ نہیں کی تو وہ تو مجرم ہے. آج میاں نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے, یہ وہ, تو اس میں تحریک انصاف MQM بھی آتے ہیں. دیکھیں, تمام جماعتیں ہیں اپوزیشن میں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس وقت صورتحال اس وقت یہ ہے کہ صحیح رہے اپوزیشن کون ہے کہ ایک یہ اکیلے ہی ولن ہے اس ملک میں رول آف لا اور انصاف, اور دوسری طرف کرپشن کے سپورٹر. ہم جا رہے ہیں رول آف لا کے لیے, نیک پروینے دیکھیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہمارے اس موقف سے, اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کرتے ہیں اور اس سے ملک کا نظام ایک رک جاتا ہے, آ کے میں ایک ورس کیس سیناریو دے رہا ہوں, اور جب نظام رکتا ہے تو ہر چیز جامد ہو جاتی ہے. مجھے یہ فرمائیں, رکنے سے کیا مطلب ہے؟ رکنے سے کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے نا کاروبار زندگی رک جاتا ہے. یہ ان 4 سالوں میں کیا ہوا ہے کاروبار زندگی؟ فائن, کیا لوڈ شیڈ نہیں؟ ایک لمحہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, اگر اس کو جواز بن کے آرٹیکل 190 آف کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ فوج کہتا ہے آؤ اور ان سب کو فارغ کر دو. یہ نہیں, ایک منٹ نہیں, بات یہ نہیں ہے نا کہ فاروق صاحب کہ ہر چیز آپ کی مرضی کی ہو. ابھی کوئی قوانین تو میری مرضی کے بھی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں نا. تو میرا مطلب ہے کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک اس کو سلجھے ہوئے طریقے سے اس مسئلے کو نمٹا لیا جائے؟ بہتر نہیں ہے بجائے ملک کی ایجوٹیشن کرنے کے آج میاں صاحب جو ہیں وہ صدر زرداری صاحب کو کال کریں کہ جی میں نے آپ کو ملنا ہے, وہاں جا کے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں. جی ٹھیک, آپ نے بات, میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. میں اس کا جواب دیکھیے, اب زرداری صاحب سے تو بہت ملاقاتیں ہوئیں, عدلیہ کی بحالی سے لے کے صدارتی الیکشن سے لے کے بہت سے معاملات, وہ وہاں گئے, میاں صاحب یہاں آئے, کہیں ایک اور کر لیں. نہیں وہ فائدہ نہیں نا. دیکھنا مومن 3 دفعہ ایک سوراخ سے تو نہیں ڈسا جا سکتا نا. میں عرض کروں گا ابھی الجزیرہ, بائی دا وے ایک سیکنڈ, عمران خان میاں صاحب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں 3 سے زیادہ دفعہ ڈسا جا چکا ہوں ان سے. کیا عمران خان اب مومن نہ رہا اگر وہ آپ سے رابطہ کر لیتا؟ عمران خان کی بات تو کیا انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ 1 2 3؟ میں نے آپ سے صرف یہ عرض کیا ہے کہ ایک تو ان سے ہم کئی بار ڈسے نہیں, کی پوری قوم ڈسی گئی. دوسری بات کہ جب وزیر اعظم خود, آپ نے ابھی کوٹ کیا الجزیرہ کو انٹرویو دے کے یہ کہتے ہیں, تو پھر انہیں کس نے, انٹرویو اصل میں انگریزی میں تھا نا, تو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. انہیں کس نے یہ مت دی؟ صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ہیں اور انعام اللہ نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, فواد چودھری ہیں, اور فرید احمد پراچا صاحب غائب ہو گئے ہیں کہیں, وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے. لیکن خیر, رضا ہارون بھی ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اصل میں نے پہلے جانا تھا رضا ہارون اور انعام اللہ نیازی صاحب کی طرف, لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال آیا صدیق الفاروق صاحب کے لیے بریک کے دوران مجھے, اور آپ سن رہے تھے جب میں فون پہ بات کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک عام شہری ہوں, پاکستان کا ٹیکس پیئر ہوں, میں نون لیگ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہونا چاہتا ہوں. مجھے اس دن نون لیگ لگے گا کہ یہ نورا لیگ نہیں ہے اگر یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں, پھر میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ جو پارٹی آئین میں یقین نہیں رکھتی, قانون میں یقین نہیں رکھتی, صرف وہ اپنے آپ کو جمہوریت اور آئین سب کچھ کہتی ہے, ہم آج ماحول گرم ہوئے بغیر کہ استعفے جو ہیں وہ اپنا کام کریں, ہم استعفے دے کے آ جاتے ہیں, یہ اسمبلی میں بیٹھ کے جو مرضی کر لیں گے. ایک تجویز آئی آج ہماری پارٹی میں بھی, ایک ہمارے اپنا ایم این اے ہیں, انہوں نے ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے, انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے.
وہاں بات یہی ہے کہ جب باقی تمام معاملات پورے ہو جائیں اور استعفوں سے معاملہ جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے حتمی، ہم بالکل 1 سیکنڈ استعفے دینے اچھا سے کتنے گریز کی نہیں چلیں کریں۔ ایسا کرتے ہیں ٹی وی بیٹھے ہیں لائیو ہو رہا ہے میں شرط لگاتا ہوں آپ لوگ استعفے نہیں دیں گے نہیں یہ بات آپ میں لگا لیتا ہوں شرط لگا لیتا ہوں میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں اس بات پر کہ ماحول جب گرم ہوگا اور اور کتنا گرم ہوگا اپنا بلیڈ مارنے کسی نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے اور کتنی گرمی چاہیے ملک میں ابھی ہم نے جو آج کمیٹیز بنی ہیں جو سول سوسائٹی یہ سے گرم وکلاء ہونے سے سے مراد تمام کیا ہے؟ پارٹیوں یہ سے بھی تو رابطہ پوچھ کریں لیں۔ انعام اللہ نیازی صاحب ویلکم ٹو کھری بات کیسے ہیں آپ جی جناب ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ مبشر صاحب آپ آپ کیسے کا پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن اگر ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم تینوں میں سے کوئی بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہے آپ کی کیا خواہش ہوگی آفیشلی کس پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیں گے دیکھیں جی جو حالات جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تو مبشر صاحب اگر عقل ہے کسی میں تو ان دونوں سے بات کرنے کی بجائے ان کے لیے عوام کے لیے راستے صحیح کرنے کی ضرورت ہے یہ اس وقت دونوں جو نور و کشتی کھیل کھیل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو زور آزمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بات کر کے جیسے جاگ میں نون کے ساتھ شامل ہوا جائے میں جو اس وقت صورتحال دیکھ رہا ہوں جی جی اگر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس عندیہ آتا ہے کہ میاں صاحب رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایجوٹیشن میں آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپوزیشن کی پارٹی ہیں اس وقت تو کیا آپ لوگ ان سے ملنا چاہیں گے میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا کردار اتنا مشکوک رہا ہے اور اتنا انہوں نے اپنے کردار کو اتنا غلط ثابت کیا پچھلے 4 سالوں کے اندر کہ اگر منہ بولے بھائیوں کے ساتھ اچانک ان کی لڑائی ہو جائے تو لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے باہر نکلیں جو ان کی بھول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحیح راستہ تعین کرنے کی ضرورت ہے اور دونوں پارٹیوں کے خلاف میں سمجھوں پی ٹی آئی کا اگر احتجاج کی بنتا ہے تو دونوں پارٹیوں کے خلاف بنتا ہے دونوں کے راستے خراب ہیں دونوں آپ نے لیاری کی بات کی اور اس وقت میں سن رہا تھا ساری بات یہ لیاری کا مسئلہ ہے کیا یہ لیاری کی وہ گیم ہے جس میں پورے کراچی کو پسا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی لیاری کے مسئلے پہ جتنی منافقت اور جتنی دوگلی پالیسی کا انجام دے رہی ہے اس کے بعد سیاست سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اور سیاست کو گینگ وار کی نظر کیا جا رہا ہے اور ایک طرف سے اپنا سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے لیاری میں گینگز کو حفاظت دی جا رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ ایم کو خوش رکھنے کے لیے رائٹ اپنا بات کر لیتے ہیں کراچی میں رضا ہارون ہمارے ساتھ ہی ہیں رضا ہارون صاحب بات یہ ہے کہ کیا میں کیا سوال کروں ایک طرف تو دکھ کی بات ہے جو کچھ اگر کہیں پہ قیمتی جان جاتی ہے تو آبویسلی وہ دکھ کی بات ہے لیکن کیا اصولی طور پہ ایم کیو ایم خوش ہے کہ یہ لیاری میں ہو رہا ہے ورنہ اگلے 5 سال تک ایم کیو ایم اس کی صفائیاں ہی دیتی رہتی اگر یہ کہیں عزیز آباد میں ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مبشر بھائی کونوٹیشن ہی غلط ہے کہ ایم کیو ایم خوش ہے یہ نہیں آپ کو پوچھنا چاہیے کراچی کے لوگ خوش ہیں کہ مجرموں کے خلاف جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گینگ وار کے ایلیمنٹ سے خلاف بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ ایم کیو ایم کی خوش ہونے یا غم میں مبتلا ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ راکٹ برسائے جا رہے ہیں راکٹ لانچر برسائے جا رہے ہیں دستی بموں سے حملہ ہو رہا ہے ایس ایچ او کو مرڈر کیا جا رہا ہے ہیڈ کانسٹیبل کو مرڈر کیا جا رہا ہے پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں تو یہ سوال پوچھنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی بات ہے I agree with you. I stand corrected. I agree with you. اب coming back to the current topic اگر پاکستان مسلم لیگ نواز آپ لوگوں کو اپروچ کرتی ہے ایز ایم کیو ایم اب ٹھیک ہے آپ حکومتی پارٹی ضرور ہیں لیکن اس ملک کی ہر میجر پارٹی کا ایک مسئلہ ہے کہ اس نے ایم کیو ایم سے ملنا ہے کراچی حیدرآباد میں آپ کی ایک بڑی واضح اکثریت ہے اور اکنامک گڑھ ہے وہ تو کیا آپ مسلم لیگ نون کی اس آفر کو مثبت طریقے سے کنسیڈر کریں گے یا نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر ایک بڑی جماعت ہیں بڑے قائد ہیں اور پاکستان کے اندر اب وہ کلچر فروغ ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں خاندانی دشمنیاں نہ پالیں ذاتی دشمنیاں نہ پالیں اور مخاصمت کو تاریخی حوالوں کو ایک طرف رکھ کر ملتے جلتے رہیں بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے اندر کامنالٹیز ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اور اسی طرح دیگر جماعتوں کے ساتھ ہر جماعت کا یہ رائٹ بنتا ہے اور پی ایم ایل این کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے ایم کیو ایم نے تو کبھی اپنے دروازے
کسی سیاسی لیجیٹمیٹ سیاسی جماعت کے لیے کبھی بند نہیں. جی ہم نے جب ایم کیو ایم نے استعفیٰ دیا اور اپوزیشن بینچز پر آنے کی بات کی تو آپ کو معلوم ہے کشمیر کے الیکشنوں کے حوالے سے فوراً ان کے ساتھ مل گئے تو ویلکم کیا. اب دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ استعفے دیں نا اور اپوزیشن میں آئیں تو ایم کیو ایم بھی آپ کی سراہ دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان کا، میں بھی سراہ دوں گا. کرتا ہوں حکومت کی اتحادی جماعتیں، میاں صاحب نے بار بار انہیں کہا ہے کہ آپ اس سچویشن پر سوچیں اور تعاون کریں. تو تیسری بات یہ ہے کہ جب صورتحال ریاست پاکستان اور اس میں رول آف لا کی ہو اور اس حوالے سے جو سٹنگ پارٹی ہے حکمران پارٹی وہ اتنی بڑی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کے لیے ہم کسی فواد چودھری ایک بات میں بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. جی صدیق بھائی بات کر لیں تو ایک بات کروں گا میں. جی یہ میرے خیال میں نومبر دسمبر 2010 کی بات ہے، نومبر دسمبر 2010 کی بات ہے. اگر میں تاریخ کے حوالے سے اسی اور ایکویشن بھی ایسی ہو گئی تھی کہ ایم کیو ایم نے اپوزیشن میں بینچ میں آگے بیٹھ گئی تھی، تو اس وقت ہمارے بھائی صدیق بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے جا کے دوستی کر لی تھی. تو ایسا نہ کریں. میں ایک منٹ فواد چودھری صاحب، مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. فواد چودھری صاحب، میں آن ریکارڈ ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ جتنا میں میڈیا کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں، میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، جتنا میڈیا کو اور اپنی برائیاں اور اپنے اوپر کرٹیسزم پاکستان پیپلز پارٹی ٹالریٹ کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے رہنما ہیں وہ بڑی خندہ پیشانی سے اپنے اوپر کرٹیسزم لیتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے صبر کا پیمانہ وہ آپ لوگوں کا لبریز ہو رہا ہے. جو لینگویج، جو باڈی لینگویج آپ لوگوں کی ہے، جیسے رحمان ملک نے جو آ کے کل استعمال کی ہے کہ یہ چوڑیاں اور یہ وہ، کیا یہ جمہوری جماعتوں کو زیب دیتی ہے اس طرح کی گفتگو؟ نہیں، میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ تاثر کیا ہے کسی کی طرف سے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف میڈیا کے حوالے سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آگ کے دریا جس طرح سے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب اس میں سے تیرے ہیں، اگر نواز شریف صاحب نے تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا، صرف جوڈیشری ہی کی بات ہے. فوج کی طرف سے انہوں نے 2 آرمی چیفز جو ہیں ان کو سیک کر دیا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کے ساتھ ان کے جھگڑے رہے. صرف میڈیا کے حوالے سے نہیں، پیپلز پارٹی کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ اداروں کے حوالے سے بھی ہمیشہ بہت بڑا ہے. غلطیاں ہوں گی، میں نہیں کہتا غلطیاں جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں صرف 6-8 مہینے رہ گئے ہیں الیکشنز میں. اب 6-8 مہینے پہلے ان کا ٹالرنس لیول اتنا نہیں ہے کہ جو نواز شریف صاحب 9 سال کنوکٹڈ رہے ہیں، ایم آر ڈی میں ان کو شامل کیا، ان کے باقاعدہ مذاکرات کیے ان کے ساتھ اور ایک سیاسی حوالے سے ان کو ڈیل کیا گیا. یہاں پر بھی جو سزا ہوئی ہے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو، وہ کوئی قتل میں تو نہیں ہوئی نا، پولیٹیکل کیس ہے، اس میں کنوکشن ہوئی ہے، ابھی اپیل کا حق ہے. لیکن یہ تاولے ہو جاتے ہیں ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے ہر جو چھوٹا سا بھی ایشو بنا نا، چاہے میمو کا، این آر او کا، جتنے بھی آپ ان کے ماضی دیکھیں، یہ فوراً چھلانگ لگا کے میمو کا ایشو چھوٹا ایشو ہے، بالکل کوئی ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ ہے رضا ہارون، ہمارے ساتھ ہے انعام اللہ نیازی، ہمارے ساتھ ہے فرید پراچا، ہمارے ساتھ ہیں، اور جو صاحب نہیں ہیں سوری صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ہیں. جو صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ ان کا نام ہے فرید پراچا، وہ کمٹ کر کے غائب ہوئے ہیں. فرید پراچا صاحب، اس کا بھی سوال آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. فواد چودھری صاحب، ویری کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف، ان میں سے اگر کوئی آپ کے خلاف احتجاج کرتا ہے تو کون سی پارٹی ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی بہت سیریسلی لے گی؟ دیکھیں، نہیں، ایم کیو ایم تو اپوزیشن کی پارٹی نہیں ہے، ایم کیو ایم تو حکومت کا حصہ ہے. جہاں تک اس وقت جو مقابلہ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے نا، وہ یہ نواز شریف صاحب جو یہ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں پی ٹی آئی کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور وہ ان سے یوں لگ رہا ہے ان کو کہ عمران خان کو انیشیٹو نہ لے جائیں. بٹ ہم یقینی طور کے اوپر عمران خان کو نواز شریف سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اس وقت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بعد کوئی نمبر 2 پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں کوئی افیکٹو وائس رکھتی ہے تو وہ عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی ہے. نواز شریف صاحب تو فارغ ہو گئے، یہ تو ایک ریجنل پارٹی بن گئی ہے، 2 ڈویژنز کی پارٹی ہے. میں آتا ہوں. بات یہ ہے کہ انعام اللہ نیازی، یہ تو آپ کو ایک بہت خوبصورت گانے کے انترے کی طرح آئی ہوگی آوازیں فواد چودھری صاحب کی جو ہیں. دیکھیں جی، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کو. میں آپ کو پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ ان کو میری طرف سے سلوٹ ضرور کیجئے گا. فواد چودھری صاحب کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولتے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ آئے اس کی صحیح. آپ کو میں ایک اطلاع دے دوں، آپ کی طرف سے اگر ان کو سلوٹ کیا تو حامد خان کو کون جواب دے گا آپ کی پارٹی میں؟ حامد خان نے ان کو اپنی پارٹی میں نہیں آنے دیا تھا. فواد چودھری صاحب کو میں جہاں دیکھ رہا ہوں، کچھ دیکھ رہا ہوں،
اور ماشاءاللہ یہیں پہ خوش رہیں فواد چودھری صاحب, ان کا بڑا اچھا مقام ان کو مل گیا ہے. دوسری بات یہ, اور تو کوئی پارٹی اتنا اچھا مقام دے نہیں سکتی جہاں تک میں ذاتی طور پر رضا ہارون صاحب, رضا ہارون صاحب, ون سمپل کویسچن کہ پاک متحدہ جو ہے اس نے کئی باری اپنا سٹانس بدلا, حکومت میں جانے کا, حکومت میں آنے کا, حکومت میں جانے کا, حکومت میں سے واپس آنے کا. اب یعنی پیٹرول کی قیمت بھی اگر دیکھ لیں تو اس وقت سے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں جب آپ لوگ پہلی باری حکومت سے نکلے تھے احتجاجاً کہ جی پرائسز کو واپس لیا جائے. کیا متحدہ کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے کہ کون سا وہ ایک پوائنٹ ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ جس کے بیونڈ ہم حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ہمیں اپوزیشن میں آنا پڑے گا؟ لیکن جب بھی مبشر بھائی اس گورنمنٹ نے یا کسی کولیشن پارٹنر نے ہمارے پاکستان کے آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات کی, جمہوری اقدار سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنانے کی کوشش کی, ان کے ساتھ ہماری راہیں الگ الگ ہو جائیں گی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں یا آرٹیکل کا کلاز نمبر 63(2) اٹھا کر دیکھ لیں. دونوں صورتوں میں ایک قانونی اور آئینی راستہ ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس اور وہ اس کو اختیار کر رہے ہیں. جب تک وہ اس کو اختیار کرتے رہیں گے, سپریم کورٹ میں ان کو سنوائی رہے گی, ان کے پاس اپیل کا اختیار رہے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ ہے. جمہوریت کا جہاں تک استعمال خوبصورتی سے ہو سکتا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب باتیں ہیں, سن رہے ہیں ہم بھی, آپ بھی سن رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے کا دیکھتے ہیں. یہ سب تو ہو گیا. میں گزارش ویری کوئکلی, بڑی جلدی. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک طرف کرپشن, دوسری طرف کرپشن ختم کرنا, دوسری طرف کرپشن کی کرپشن کے پروموشن. اوپر آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم آپ دادی اما ہے کرپشن کی. وہ بھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا مبشر بھائی, کورٹ کو کرنے دینا. کے پاس جائیں گے جس نے یہ معاملہ کیا. نمبر 2 یہ ہے جی کہ انعام اللہ نیازی صاحب, اگر انعام اللہ نیازی صاحب کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں فرق نظر نہ آتا تو وہ 3-4 مہینے پہلے تک مسلم لیگ نون میں نہیں. چوتھی بات مجھے کرنے لیں, ایک بات پھر آپ کی بات کا جواب دو. تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انحصار ہی عمران خان پر کر رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید مسلم لیگ نون کے ووٹ توڑے گا, اس لیے آپ کو وہاں اچھی بات نظر آتی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ نظر آ جائے گا. آپ کو تو پتہ نہیں, آپ تو ابھی چینج کر کے آیا نا, آپ تو ابھی نئے ایمان لایا پیپلز پارٹی پر. آپ چپ کریں ذرا. چلیں ایمان لے آئے, کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ کرپشن ناسور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر اگلے 3 دن کے اندر میں آپ کو بحیثیت سٹیزن پاکستان یعنی شہری کی حیثیت سے اگر میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ پنجاب میں لیپ ٹاپ سکیمز کے اوپر پیسہ بنایا گیا, کھایا گیا اور غلط ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, غلط ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, ایک منٹ, تو کیا آپ بحیثیت پاکستانی میاں شہباز شریف کے خلاف آئینی ریٹ کریں گے کوئی؟ دیکھیے, آپ نے کہا ہے کہ آپ ثبوت دیں گے. جی, میں یہ کہوں گا کہ میں اس چیز کو, اگر یہ ثبوت ٹھوس آتے ہیں تو میں اس کو لے کے جاؤں گا جس فورم پر اس کو جانا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں جس ایک نے بات کی اس کے حوالے سے بات سامنے آ گئی. ایک پروگرام میں کہا کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ الزام لگایا ہے. میں ٹرانسپیرنسی پہ بول نہیں سکتا اس لیے, نہیں ایک منٹ, کیونکہ سبجیکٹس ہے. مجھے کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ اس کا ذکر کسی طرح سے نہیں ہونا. میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے اوپر ایک پروگرام مفصل کر چکا ہوں, اس کی وجہ سے کورٹ نے مجھے چپ کرایا. مجھے آپ اجازت تو دینا بھائی, میں کیسے دے دوں, میں نے نہیں اندر جانا. مجھے 30 سیکنڈ کی سزا نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی, نہیں, پروگرام میرا ہے, مجھے 30 سیکنڈ کی سزا کی گارنٹی ہو, میں بھی بہت چیزوں کی اجازتیں دے دوں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ عرض کروں گا جی کہ جو بھی ہے, جہاں ہم کرپشن کے خلاف ہیں, کرپشن کے خلاف ہم جا رہے ہیں. ہاں ہماری صفوں کے اندر کرپشن ہو, آپ کی صفوں میں کرپشن نظر نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں جی کہ ہم فرشتے نہیں ہیں, لیکن نہیں کس بات پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے, اور بات اس طرح سے کریں. کیا باتیں کر رہے ہیں, خدا کا خوف کرے. رحمان ملک نے کل جو ثبوت دیے ہیں اس کا کم از کم جواب تو دے دینا. ان کی قانون کی ڈگریوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. ابھی آج کل یہ مجھے کہہ رہے تھے, میں گیا تھا پارلیمنٹ میں, مجھے کہہ رہے تھے ادھر پیپلز پارٹی کی طرف آؤ, بابر اعوان کی سیٹ خالی کرا کے ہم آپ کو جناب سینیٹر بناتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. بابر اعوان کو آپ ہی ریپلیس کر سکتے ہیں, بابر اعوان کو آپ ہی ریپلیس کر سکتے ہیں. فروش ہے اور وہ منسٹر آف اسٹیٹ بننے کے لیے فروش ہونے کے لیے ضمیر بھی تو ہونا پہلے. یہ بات, یہ انہوں نے, میں یہاں کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامی سے آپ مسلم لیگ نون چھوڑ آئے ہیں, آپ بند کریں, آپ چھوڑ دیں. میں نے کل آپ کو وہی کہا تھا کہ جھوٹ بولنا بند کرو یار. فاروق صاحب ایک سیکنڈ, جھوٹ بولنا بند کرو. صدیق الفاروق صاحب, فواد چودھری صاحب, رضا ہارون صاحب, انعام اللہ نیازی صاحب, آپ سب سے ایک سوال ہے میرا, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. کیا کرپشن کے اوپر یعنی جو ایکشن ہے
وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہونا چاہیے کسی کو محفوظ. میں بھی اگر ہوں اور میری ذات بھی, کیونکہ میں میڈیا میں ہوں, تو کرپشن سے بالا تر کیوں ہو اس کے یعنی انصاف سے؟ بالکل صحیح ہے رضا صاحب, شک کی گنجائش نہیں. صحیح میں جلدی جواب دے دوں. اچھی بہت اچھی انعام صاحب, اچھی بات کیا. میں سمجھتا انعام اللہ ہوں صاحب, کرپشن کے پیٹرنز کو اور کرپشن کو پروموٹ کرنے والوں کو, اینی سارٹ اینڈ فارمر کرپشن, یاد رکھیے گا کہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی, اختیارات کی بھی ہوتی ہے اور زمین کی بھی کرپشن ہوتی ہے. تمام ویری کوئکلی انعام اللہ نے گورننس کر ہی نہیں سکتا. میں اس بارے میں اتنا کہوں گا, انعام اللہ جی, مبشر صاحب میں اتنا کہوں گا, اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے کہ جب چور شور جی. مچا رہے ہوتے ہیں اور جو خود کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو صورتحال بنی ہے پیپلز پارٹی, انعام اللہ نیازی, رضا ہارون, فواد چودھری اور صدیق الفاروق اور بابر سلیم, بہت بہت شکریہ. ایک شخص کا جس کا میں نے احتساب خود کروں گا بعد میں, وہ فرید احمد پراچا صاحب ہیں کہ وہ کمٹ کر کے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ سے پوچھنا کیا جماعت اسلامی میاں نواز شریف کی بات کا مثبت جواب دے گی اگر ان کو اپروچ کیا جائے گا, اور وہ اس کا شاید سوال کا جواب دینے سے کترا رہے تھے. سوال کا جواب تو چاہیے ہمیں پراچا صاحب, اور یہ بھی چاہیے کہ آپ کیوں غائب ہو گئے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.